बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात पंजाब बोर्ड की उर्दू और इस्लामियात के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब के सबक 4 यानी अपनी मदद आपके नसर पारों या इबारात की तशरीहात सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है यानी दूसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबिक़ा वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस किताब के बारे में मुकम्मल तौर पर, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें। और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इम्तिहान में सवाल किस तरह आता है। तो मैंने साबिक़ा पेपर देखे हैं, बोर्ड्स के सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। ठीक है, तो इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए इसी सवाल के मुताबिक ये तशरीहात बनाई गई हैं। 8वां नसर पारा है। 7 नसर पारे पिछली वीडियो में हो चुके थे। ठीक है, 8वां नसर पारा है। ऐ मेरे अज़ीज़ हम वतनों, अगर ये राय सही है तो इसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैर खाही करो। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह पुरउम्दा हो ताकि तुम भी एक मुअज़्ज़ज़ कौम हो। सबक का उन्वान है अपनी मदद आप, मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ां। मुश्किल अल्फाज को मैंने ख़त कशीदा कर दिया था। ठीक है, तो इनके मानी आगे हैं। जैसे अज़ीज़ का मतलब होता है प्यारे या महबूब। हम वतनों, एक ही मुल्क में रहने वालों। राय, तजवीज़ या मशवरा, नतीजा, समरा या इवज़। अच्छा, उसके बाद है हमदर्दी यानी दर्दमंदी या गमखारी। खैर ख्वाही, भला चाहना, कौम, गिरोह या जमात, शख्सी यानी ज़ाती। उसके बाद है चाल चलन, जिसका मतलब होता है तौर तरीक़ा, पुरउम्दा, बहुत अच्छा, मुअज़्ज़ज़, इज़्ज़त वाला या इज़्ज़त वाली। तशरीह। इस नसर पारे में सर सैयद अहमद ख़ां लिखते हैं कि ए मेरे प्यारे वतन के प्यारे लोगों, तुम में से हर फ़र्द कौम की खिदमत में लग जाए, कौम की हालत तब्दील करने की कोशिश करे। हर शख्स मेहनत, ईमानदारी और हमदर्दी से काम ले। इसका फ़ायदा ये होगा कि कौम हकीकी मानों में तरक्की के रास्ते पर गामज़न हो जाएगी। कौम के हर फ़र्द को सोचना चाहिए कि किस तरह उसकी ज़ाती ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। वो किस तरह अपने तौर तरीक़ों को तब्दील करके पूरी कौम को फ़ायदा पहुँचा सकता है। वो कौन से उसूल हैं जिन पर अमल करके अपनी कौम को दुनिया भर की दीगर कौमों की नज़रों में इज़्ज़तदार बना सकता है। जब कौम का हर फ़र्द अपनी तमाम तर तवानाइयाँ अपने आप को संवारने में सर्फ कर देगा तो पूरी कौम हकीकी मानों में तरक्की करना शुरू कर देगी। इस तरह कुछ ही अरसे में दुनिया की तरक्की याफ्ता अक़वाम में शामिल हो जाएगी। इसके लिए कौम के अफराद को भरपूर मेहनत करनी होगी। 9वां नसर पारा है। क्या जो तरीक़ा तालीम व तरबियत का, बातचीत का, वज़ो लिबास का, सैर सपाटे का, शुग़्ल व अशग़ाल का तुम्हारी औलाद के लिए है, इससे उनके शख्सी चाल चलन, अखलाक व आदत, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है? हाशा व कल्ला। अच्छा, यहाँ है, मेरे ख़्याल में होना चाहिए लेकिन किताब में नहीं था। सबक का उन्वान है अपनी मदद आप, मुसन्निफ़ का नाम है सर सैयद अहमद ख़ां। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी देख लें। तालीम व तरबियत, तालीमी व अखलाक़ी मेयार, तालीमी और अखलाक़ी मेयार। बातचीत यानी गुफ्तगू। वज़ यानी वज़ का मतलब होता है तर्ज़ या अंदाज़। सैर सपाटे, चहलकदमी, शुग़ल, मसरूफ़ियत या काम। उसके बाद है अशग़ाल जो है वो शुग़ल की जमा है। शख्सी यानी ज़ाती, चाल चलन, तौर तरीक़ा। और उसके बाद है अखलाक का मतलब तौर तरीक़े, अच्छे या बुरे, तरक्की, आगे बढ़ना। फिर उसके बाद है हाशा व कल्ला यानी खुदा इससे बचाए, किसी बुरी बात पर ताज्जुब के इजहार के लिए बोला जाता है। तशरीह। इस नसर पारे में सर सैयद अहमद ख़ां लिखते हैं कि इस वक्त हमारी कौम में जो तरीक़े राइज हैं वो हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं है। हमारे यहाँ इस तरह का तालीमी व अखलाक़ी निज़ाम राइज नहीं है, उस तरह का तालीमी व अखलाक़ी निज़ाम राइज नहीं है जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए मुफीद साबित हो। हमारी गुफ्तगू का अंदाज़, हमारी सैर व तफरीह, हमारे मशग़ले वग़ैरह हमारी आने वाली नस्लों को संवारने की बजाय बिगाड़ देंगे होगा। ठीक है, गे का बड़ी गे। इस वक्त हमारे यहाँ जो रस्में और रिवाज हैं ये किसी तरह भी हमारे लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए अच्छे नहीं हैं।
ناممکن ہے کہ ہمارے یہ طور طریقے نئی نسل کو اچھائی، نیکی اور سچائی کی طرف راغب کر سکیں۔ اس ضمن میں ہمیں بہت کچھ سوچنا ہوگا، ایسے اقدام اٹھانے ہوں گے جو نئی پود کے طور طریقوں میں انقلابی تبدیلیاں لا سکیں۔ آنے والی نسل کو نیکی، ایمانداری اور اس جیسی دیگر خوبیوں کا مالک بنانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی ہوگی۔ اگر وہ برائیوں کی طرف مائل ہو جائیں گے تو اس کے ذمہ دار کسی حد تک ہم بھی ہوں گے۔ 10واں نصر پارہ ہے، جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ تو خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کل قوم یعنی پوری قوم، اندرونی یعنی اندر کے، اصلاح یعنی درستی، ٹھیک ہے، امید، آرزو یا خواہش، بیرونی باہر کا، ترقی آگے بڑھنا، قدر حد، افسوس پچھتاوا یا رنج، نادانی بے وقوفی۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ اگر ایک قوم کے افراد اتنے اچھے ہیں کہ وہ خود اپنے حالات بہتر کر سکتے ہیں تو کیا ضرورت ہے دوسروں کے سہارے بیٹھ جانے کی۔ یہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ نہ صرف افسوسناک بات ہے بلکہ بہت بڑی بے وقوفی بھی ہے۔ اگر ایک شخص کے پاس ایک چیز موجود ہو پھر بھی وہی چیز دوسروں سے مانگتا پھرے تو لوگ اسے بے وقوف اور نادان کہیں گے۔ دراصل سر سید احمد خان کہنا چاہتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں اپنی حالت خود بدلنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اگر وہ اس سلسلے میں سخت جدوجہد کریں تو ان کے لیے ترقی کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ترقی کے سلسلے میں دیگر قوموں کی طرف نہ دیکھیں۔ اس طرح کرنے سے ان کا نقصان ہوگا۔ نقصان یہ ہوگا کہ دوسری قوموں کی برائیاں بھی مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گی۔ 11واں نصر پارہ ہے، وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک ناخدا ترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا مطیع اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مشکل الفاظ کی جانب آ جاتے ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خط کشیدہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ در حقیقت یعنی حقیقت میں، غلام، خادم، اطاعت و فرما برداری کرنے والا، ناخدا ترس یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف نہ رکھنے والا، ظالم یعنی ظلم کرنے والا، آقا یعنی سرپرست یا حاکم، خود مختار، اپنے عمل پر قادر یا با اختیار، بادشاہ جس کا مطلب ہوتا ہے حاکم، گورنمنٹ یعنی حکومت، رعیت وہ لوگ جو کسی بادشاہ یا راجا کی سلطنت میں آباد ہوں، بد اخلاقی یعنی بد تہذیبی یا ناشائستگی، خود غرضی مطلب پرستی، جہالت ناواقفیت یا بد تہذیبی، شرارت چھیڑنے یا پریشان کرنے کے لیے کوئی حرکت کرنا، مطیع اطاعت کرنے والا یا ماتحت، غلام ہونے کی حالت، ہمدردی یعنی درد مندی، بے پرواہ جسے کوئی پرواہ نہ ہو، بے فکر۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ حقیقت میں وہ شخص غلام نہیں ہے جس پر کسی ظالم و جابر اور با اختیار بادشاہ کی حکومت ہو یا کسی ظالم شخص نے اسے خرید لیا ہو اور اسے محکوم بنا دیا ہو۔ حقیقی غلام تو وہ ہے جس میں بہت سی برائیاں پائی جاتی ہوں، وہ شخص ان برائیوں کے ہاتھوں مجبور ہو، اتنا مجبور کہ اپنی زندگی سے وہ برائیاں ختم ہی نہ کر سکے، اس کی ان برائیوں سے قوم کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ سر سید احمد خان کے مطابق غلام وہ ہے جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، جس کو بات کرنے کی تمیز نہ ہو، جو صرف اپنے مفاد کے بارے میں سوچے، جو مطلب پرست ہو، جو لا علم ہو، جو اپنی شرارتوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہو اور جو قومی ہمدردی سے خالی ہو۔ اگر کوئی شخص درج بالا برائیوں کا غلام ہو تو یہ غلامی ظالم آقا یا جابر حکومت سے زیادہ خطرناک ہے۔ بہتری اسی میں ہے کہ وہ ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، بصورت دیگر خطرناک نتائج کے لیے تیار رہے۔ 12واں نصر پارہ ہے، وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک، ٹھیک ہے، خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ لیں،
اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل و برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، خط کشیدہ الفاظ کے معنی: قومیں یعنی گروہ یا جماعتیں، غلام خادم اطاعت و فرما برداری کرنے والا، بیرونی یعنی باہر کے، ٹھیک ہے، عمدہ گورنمنٹ یعنی بہت اچھی حکومت، انتظام، بندوبست یا اہتمام، غلامی غلام ہونے کی حالت، دل کی کیفیت۔ اس کے بعد اصلاح کا مطلب ہوتا ہے درستی، ترقی یعنی آگے بڑھنا، منحصر احاطہ کیا ہوا یا گھرا ہوا، مستقل، لگاتار یا مسلسل، ٹھیک ہے، لگاتار یا مسلسل۔ برتاؤ کہتے ہیں سلوک کو، نتیجہ کہتے ہیں ثمرہ یا پھل، قوم یعنی گروہ یا جماعت۔ تشریح: اس نظر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ جن کے دل اخلاقی برائیوں سے لبریز ہیں وہی دراصل غلام ہیں۔ ان کی غلامی کو باہر کی طاقتوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی اچھی حکومت ان کی غلامی کی زنجیروں کو توڑ سکتی ہے، نہ کوئی قومی بندوبست ان کو اخلاقی برائیوں سے آزاد کر سکتا ہے۔ دل کی غلامی کو ختم کرنے کے لیے خود کوشش کرنی پڑے گی۔ کوئی شخص بھی زور زبردستی کسی کے دل کی حالت تبدیل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یا کسی کے دل کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اچھا، آگے ہے، مصنف مزید لکھتے ہیں کہ اگر لوگ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ ہماری اچھی حکومت اور ملک کا بہترین نظام ہی ہمارے حالات ٹھیک کر سکتا ہے تو وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ ترقی کے حصول کے لیے ہر انسان کو خود کوشش کرنی پڑے گی۔ عوام حکومت کے سہارے نہ جئیں، خود محنت کریں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، اس طرح ان کو کبھی نہ کبھی ترقی حاصل ہو ہی جائے گی۔ اس کے برعکس اگر ہر بندہ حکومت پر بھروسہ کرنا شروع کر دے اور خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے تو اس کی حالت کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ دوسروں سے پیچھے رہ جائے گا۔ پیچھے رہ جانے کی وجہ یہ نہیں ہوگی کہ اسے حالات اور لوگ اچھے نہیں ملے، بلکہ اس کی سستی اور کاہلی ہوگی۔ 13واں نصر پارہ ہے، گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ تو مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، خط کشیدہ الفاظ کے معنی: گو یعنی اگرچہ، اس کے بعد عمدہ یعنی اچھا یا قابل تعریف، گورنمنٹ حکومت، انتظام، بندوبست یا اہتمام، فانوس خیال وہ تصویریں یا باتیں جن کی کوئی حقیقت نہ ہو، رتبہ یعنی مقام یا درجہ۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ حکومت عوام کے حالات بدلنے کے لیے چاہے اپنے نظام میں کتنی ہی تبدیلیاں کر لے اور عوام اس سلسلے میں کوئی کام نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بہتری اس وقت آئے گی جب حکومت کے ساتھ ساتھ عوام بھی سخت محنت کریں۔ سر سید احمد خان حالات کی اصلاح کے لیے محض حکومت کی کوششوں کو فانوس خیال یعنی خیالی تصویریں سمجھتے ہیں، یعنی یہ محض خیال ہی ہوگا کہ اس طرح کوئی قوم ترقی کی راہ پر چل سکے۔ اس میں حقیقت بالکل نہیں ہوگی۔ عروج اس قوم کے نصیب میں آتا ہے جس کا ہر فرد سخت محنت کرے، ہر شخص کی کوشش ہو کہ کسی نہ کسی طرح قوم کو فائدہ پہنچایا جائے۔ گویا قوم کے افراد کی کوشش حقیقت ہے، اس سلسلے میں صرف حکومت کی کوشش بس ایک خیال ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ٹھیک ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ 14واں نصر پارہ ہے، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان، خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قومی ترقی یعنی قوم کا آگے بڑھنا، اس کے بعد نسبت یعنی لگاؤ یا تعلق، خضر یعنی ایک پیغمبر کا لقب، رہبر رہنما، گورنمنٹ حکومت، فیاض بہت زیادہ سخی یا دریا دل۔ تشریح: اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ قوموں کے ترقی کے بارے میں ہم ہر وقت، اچھا یہاں کی آئے گا، قوموں کی، یہ کا کی کے وغیرہ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ قوموں کی ترقی کے بارے میں ہم ہر وقت غیبی مدد کے منتظر رہتے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ کوئی حضرت خضر علیہ السلام جیسا راہبر و رہنما آئے اور ہمیں عروج پر پہنچا دے۔ اگر کوئی مدد غیبی کا قائل نہیں ہوتا تو وہ اس سلسلے میں حکومت پر بھروسہ کرتا ہے، خود آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ آسان پسندی اور سستی اسے آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ وہ لوگ ترقی نہیں کر سکتے جو غیبی مدد کے منتظر رہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ حکومت انتہائی اچھی اور بہت زیادہ سخی ہو۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے لوگ ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہر کام ہماری بھلائی اور بہتری کے لیے کوئی اور کرے، ہمیں خود کچھ نہ کرنا پڑے، ہم یوں ہی بیٹھے رہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ بولے، بس کسی نہ کسی طرح ہماری بہتری کے کام ہوتے رہیں۔ سر سید احمد خان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ قوم کا ہر فرد اپنے حالات سنوارنے کے لیے سخت محنت کرے۔ اگر افراد محنت سے جی چرائیں گے تو بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ 15واں نثر پارہ ہے، یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی اور رہنما بنایا جاوے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں جیسا کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو خط کشیدہ الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے معانی کی جانب آ جاتے ہیں۔ مسئلہ یعنی حل طلب معاملہ یا پوچھی ہوئی بات، ہادی یعنی ہدایت دینے والا یا پیشوا، رہنما راستہ دکھانے والا یا قائد، دلی یعنی دل کی، اس کے بعد ہے برباد یعنی تباہ یا ویران، انسان پرست انسانوں سے حد سے زیادہ محبت کرنے والا، حقیقت سچائی، قوت کہتے ہیں طاقت یا زور کو، اس کے بعد ہے پرستش یعنی عبادت یا پوجا، پھر ہے نتائج یعنی نتیجے کی جمع، حقیر یعنی ادنا یا معمولی، ذلیل یعنی بے عزت یا بے وقت۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کا ترقی کے لیے مدد غیبی یا حکومت پر بھروسہ کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے نتائج انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ آگے بڑھنے کے لیے غیبی مدد یا حکومت پر انحصار کرنے سے انسانوں کی حقیقی آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ ایسے انسانوں کے دل غلام بن جاتے ہیں۔ یہ کام لوگوں کو انسان پرست بنا دیتے ہیں، یعنی یہ لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ اپنی مدد کرنے والوں کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں، ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ گویا یہ لوگ طاقت و قوت کی عبادت کرتے ہیں، حالانکہ عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ یہ امر انسان کو انتہائی نچلے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ ایسا انسان باقی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ طاقت و قوت کی پرستش بالکل اسی طرح ہے جس طرح دولت کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے اس کی پرستش شروع کر دینا ہے۔ دولت سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے شخص کو پسند نہیں کیا جاتا۔ ایسے انسان کو بے وقت سمجھا جاتا ہے۔ جس طرح دولت کی پرستش بری شے ہے، اسی طرح طاقت و قوت کی پرستش بھی کوئی اچھی شے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی اچھی شے نہیں ہے۔ 16واں نثر پارہ ہے، بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جاویں گے۔ سبق کا عنوان ہے اپنی مدد آپ، مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ مسئلہ کہتے ہیں حل طلب معاملہ یا پوچھی ہوئی بات، نہایت یعنی بہت زیادہ، معزز یعنی عزت دار، قوموں، گروہوں یا جماعتوں، خضر ایک پیغمبر علیہ السلام کا لقب، راہبر یا رہنما۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان لکھتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی عزت دار قوموں نے جس وجہ سے عزت اور ترقی پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے۔ جب انہوں نے دوسروں پر انحصار کرنا چھوڑ دیا اور خود آگے بڑھنے کی کوشش کی تو انہیں ترقی مل گئی۔ دنیا میں ایسے لوگوں کو ہی حقیقی عزت ملتی ہے جو اپنے حالات بدلنے کی خود کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس سلسلے میں دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے۔ مصنف مزید لکھتے ہیں کہ جب لوگ اس راز کو سمجھ لیں گے کہ حقیقی ترقی کے لیے خود ہی کچھ کرنا پڑتا ہے تو وہ غیبی مدد کے منتظر نہیں رہیں گے، پھر وہ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرتے نہیں پھریں گے۔ مصنف یہاں خضر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ ایک نبی کا لقب ہے، لیکن یہاں مصنف کی مراد غیبی اور ان دیکھی مدد ہے جس کے منتظر اکثر ترقی پذیر قوموں کے افراد رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ محنت سے جی چراتے ہیں وہ بھی غیبی مدد کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ سر سید احمد خان ایسے لوگوں کو اپنی مدد آپ کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ 17واں نثر پارہ ہے، اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے سے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ مشکل الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ان کے معنی ہیں۔ سبق کا عنوان اپنی مدد آپ، مصنف کا نام سر سید احمد خان۔
भरोसे यानी एतमाद या एतबार, उसूल यानी कायदा या दस्तूर, मुखालिफ बरखिलाफ या मुखालफत करने वाला। बदियों यानी बुराइयों, बर्बाद यानी तबाह या वीरान। तशरीह। इस नसर पारे में सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं कि आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, ये दोनों उसूल और कायदे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। पहला उसूल इंतहाई ख़तरनाक साबित होता है, दूसरे उसूल के असरात बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए कौम के हर फ़र्द को दूसरा कायदा अपनाना चाहिए, पहला नहीं। मुसन्निफ़ पहले उसूल की बुराई और दूसरे उसूल की अच्छाई बयान करते हुए कहते हैं कि पहला उसूल इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। इस कायदे और कानून, ठीक है, इसको आपने लिख लेते हैं, इस कायदे और कानून, ठीक है, और कानून पर अमल करके इंसान की हालत इंतहाई पस्त दर्जे पर पहुंच जाती है। इसके बरक्स दूसरा उसूल इंसान को नहीं बल्कि इंसान की बुराइयों को ख़त्म कर देता है। इसलिए हर इंसान को दूसरा उसूल अपनाना चाहिए ताकि उसकी बुराइयां ख़त्म हों और वो अपनी सलाहियतों से मुल्क व कौम को फ़ायदा पहुंचा सके। तो यहाँ अगर हमारी वीडियो अख्ताम को पहुँचती है, मैं छोटी छोटी गलतियों पर आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।